नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, आज का मौजू बहुत अहम और बहुत ख़ास इस वजह से है कि आज का ये मौजू अगर इसको अहादीस में देखा जाए तो अहादीस में दुआ के ऊपर आज हम बात करेंगे, दुआओं के महीने के ऊपर बात करेंगे, दुआ की फ़जीलत के ऊपर बात करेंगे। कहा यह जाता है और हमने सुन ये रखा है कि इबादत का जो मग़ज़ है वो दुआ को बोला गया है, और ये कहा गया है कि अगर आप इबादत करें, अगर आप वज़ाइफ़ करें लेकिन आप दुआ ना मांगें तो फिर इसकी मिसाल इस तरह से दी गई है कि एक मज़दूर मज़दूरी करे, अपना काम मुकम्मल करे, लेकिन उसके बाद अपनी उजरत तलब किए बग़ैर ही चला जाए। यानी कि दुआ की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसको तशबीह इस तरह से दी गई है। आज इस अहम मौज़ू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, दुआ की अहमियत, दुआ किस तरह से मांगी जाए, दुआ की फ़जीलत ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में क्या है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ अल्लामा हसनैन रज़ा कुछ ही देर में मौजूद होंगे, स्काइप के ऊपर मजहबी स्कॉलर हैं, उनसे हम अपने सवालात के जवाबात हासिल करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ अहादीस हैं दुआ के हवाले से जो आपके सामने मैं रखता चलूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ नफ़ा पहुँचाती है और उन बलाओं को टालती है जो नाजिल हो चुकी हों, और उनको भी टालती है जो अभी नाजिल नहीं हुई हैं। इसीलिए तुम लोग दुआओं का एहतमाम करते रहा करो। इसी तरह एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं मांगता है, अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है, और अल्लाह जिस शख्स से नाराज़ हो जाता है उसके ऊपर रहमत के तमाम दरवाज़े बेशक बंद कर दिए जाते हैं। तो इस बात से हमें ज़रूर बचना चाहिए। नाज़रीन, दुआ मांगने के आदाब भी बताए गए हैं और एक हदीस इस मुतालिक भी मैं आपके सामने रखूँगा। दुआ के आदाब में है कि दुआ से पहले दरूद पाक पढ़ना कितना ज़रूरी है। इस मुतालिक हदीस में आता है, हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाता है, मस्जिद में दाखिल होता है, नमाज़ पढ़ता है और फ़ौरन ही दुआ मांगना शुरू कर देता है कि या अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, मुझ पर अपनी रहमत फरमा, मुझ पर अपना करम फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ए नमाजी, तूने दुआ मांगने में बहुत जल्दी कर दी। साथ ही नसीहत फरमाई, कहा कि जब भी नमाज पढ़ चुको और दुआ के लिए बैठो तो सबसे पहले अल्लाह की शायान शान हम्दो सना करो, यानी कि अल्लाह की तारीफ़ करो, साथ ही साथ मुझ पर दरूद पाक पढ़ो और उसके बाद दुआ मांगो, यानी कि अल्लाह की हम्दो सना, उसके बाद दरूद पाक और उसके बाद दुआ मांगनी चाहिए। नाज़रीन, अपने मौजू के ऊपर सवालात लेने से पहले मैं हमेशा की तरह ये इल्तिजा करूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं असदुल्लाह साबरी, नात ख़्वाह हैं। मैं इनसे कहूँगा कि हदिया नात पेश करें प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक, और उसके बाद हम सवालात की तरफ चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत कलाम है, उसके चंद अशार पेश करते हैं। या नबी नज़रे करम हम पे खुदारा कीजिए, या नबी नज़रे करम हम पे खुदारा कीजिए, ऊंचा हम सब के मुकद्दर का सितारा कीजिए, ऊंचा हम सब के मुकद्दर का सितारा कीजिए, या नबी नज़रे करम। रोज़ कहता है कमर ये आमिना के चाँद से, रोज़ कहता है कमर ये आमिना के चाँद से, टूट कर कदमों में आऊं फिर इशारा कीजिए, टूट कर कदमों में आऊं फिर इशारा कीजिए,
ہے اس دار فانی میں ہمارا کون ہے؟ کون ہے اس دار فانی میں ہمارا کون ہے؟ ہم غریبوں کا نبی جی آپ چارہ کیجئے، ہم غریبوں کا نبی جی آپ چارہ کیجئے، یا نبی نظر کرم ہم پہ خدارا کیجئے، یا نبی نظر کرم۔ التجا عمران عاجز کی ہے شاہ آپ سے، التجا عمران عاجز کی ہے شاہ آپ سے، دور یہ رنج و الم آقا ہمارا کیجئے، دور یہ رنج و الم آقا ہمارا کیجئے، یا نبی نظر کرم ہم پہ خدارا کیجئے، یا نبی نظر کرم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت طریقے سے پڑھا۔ یا نبی نظر کرم ہم پر خدارا کیجیے، اور اگر نظر کرم نبی کا بھی ہم پر ہو جائے تو ہماری کیا ہی بات ہے، پھر تو ہمارے بگڑے تمام کام سنور جائیں۔ ناظرین، گفتگو کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ علامہ حسنین رضا موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ حضرت خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دعا سے ریلیٹڈ ہے، دعا کو لے کر ہے۔ ہم آپ سے یہ جانیں گے، سیکھیں گے دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے، دعا کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے آج کے اس مہینے کے متعلق ہی میں سوال آپ کے سامنے رکھوں آج کے۔ ایک تو یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دعاؤں کی اہمیت اور فضیلت کس قدر بڑھ جاتی ہے، سب سے پہلے یہ بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلیہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً میں آپ کا اور آپ کے اس پروگرام کی تمام ٹیم کا، آپ کے چینل کی تمام ٹیم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے عالی شان اور روحانی موضوع پر مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے، اور لوگ اس پر عمل کریں گے تو اس کا کہیں نہ کہیں مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ تو میں دعا کے حوالے سے عرض کرتا چلوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں 2 جگہ پہ ارشاد فرمایا۔ پہلی جگہ پہ آیت نمبر 60 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں جو دعا کرنے والا ہے اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب وہ سنتا ہے۔ جی اور اچھا اسی طرح علامہ سے صاحب، جی کنٹینیو کیجیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور بضرور قبول کروں گا۔ اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض احباب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں، یعنی ابھی ہم نے دعا مانگی ہے اور اگلے ہی لمحے اس کا ثمرہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اس حوالے سے یہ چونکہ بہت ہی ایک نارمل سچویشن ہے، بہت لوگ یہ کرتے ہیں کہ چند ایک مرتبہ دعائیں مانگ لی یا 2-4 نمازیں پڑھ لیں
اور اس کے بعد وہ یہ توقع لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید ان کی دعا قبول بھی ہو گئی ہے اور ان کو اس نماز کے فوراً بعد اس نماز کا رزلٹ اور اس دعا کے فوراً بعد اس دعا کا رزلٹ بھی مل جائے گا۔ اس حوالے سے میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یستجیب لأحدکم، میں تم میں سے ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، ما لم، جب تک، یجعل، وہ نہیں کرتا، یعنی جب تک وہ یہ نہیں کرتا، جب تک وہ یہ دعا نہیں کرتا، جب تک وہ دعا کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہتا کہ دعوت فلم یستجب لی، کہ میں نے دعا تو کی تھی لیکن وہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یعنی جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا تو کی تھی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، اس طرح کی جب سچویشن آتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ یعنی دعا کرتے وقت جو بندہ جلد بازی کرتا ہے، جلدی چاہتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے پیارے آقا علیہ السلام کی بات کو، آپ کا علیہ السلام کی حدیث کو آپ کے سامنے کوٹ کروں گا۔ احسن الوعا میں یہ حدیث نمبر صفحہ نمبر 20 پہ یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اس میں آقا علیہ السلام نے 3 افراد کا ذکر فرمایا ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو بندہ ہے وہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو گناہ والے کام کے لیے دعا کرتا ہے۔ یعنی اس نے جو کام، جس دعا میں جس کام کا ذکر کیا ہے وہ گناہ والا ہے۔ مثال اس کی اگر میں دوں آپ کو، تو کوئی بندہ ڈکیتی کرنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہے کہ یا اللہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں، ڈکیتی چونکہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسی دعا جس کی قبولیت اگر ہو جائے تو اس کے نتیجے میں قطع رحمی لازم ہو جائے گی، یعنی کوئی لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے، ایسی دعا بھی اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ ہمارے ہاں لوگ جو اپنی کامیابی کی دعائیں کرتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی کامیابی کو دیکھ کے ان کے کوئی رشتہ دار جو ہیں ان سے ناراض ہوتے ہوں، تو اللہ رب العزت اس بندے کو ان رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جڑا رکھنا چاہتا ہو اور اس کی دعا کو قبول نہ کرتا ہو۔ اور تیسری بات وہی جو سب سے پہلے میں نے کہی تھی کہ وہ بندہ جو اپنی دعا کی مقبولیت میں جلدی چاہتا ہے، ایسے بندے کی بھی دعا کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب اگر زبردست۔ ہم دعا کی قبولیت کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ میں ایک اور بات بڑی اہم ہے وہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا۔ پہلے میں نے آپ سے بات کی کہ دعائیں کرنی کیوں چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ میں نے آپ سے بات جو عرض کی ہے کہ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ میں آپ سے جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ مختلف فوائد ذکر کرنے سے پہلے میں یہاں پہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کی بات کو شامل کروں گا، آقا علیہ السلام کی حدیث شریف کو شامل کروں گا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم دعا کرتے ہو تو وہ دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو گویا کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ یعنی اگر میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، میں اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا رہا ہوں، تو مجھے اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ رحمت للعالمین نے، صادق و امین آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، دامن پھیلاتے ہو، تو تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں اس کو دعا کا صلہ نہیں بھی ملا ہے، دنیا میں اس کو دعا کا صلہ نہیں بھی ملا ہے تو آخرت میں اس کو دعا کا صلہ ملے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں یہاں پہ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث شریف کو کوٹ کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نامہ اعمال لے کے پیش ہوگا، اس کے حساب و کتاب میں، اس کے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں موجود ہوں گی، وہ کہے گا یا اللہ یہ تو میں نے نیکیاں کی نہیں ہیں، بلکہ دوسری جگہ پہ الفاظ ہیں کہ وہ بندہ اپنے ساتھ انبار لے کے جائے گا، پہاڑوں کی طرح اس کے ساتھ نیکیاں ہوں گی۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ میں نے تو عمل نہیں کیا، یہ کہاں سے؟ تو فرمایا جائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں کی تھی
لیکن وہ وہاں پہ قبول نہیں ہوئی ہیں. وہاں پہ تمہیں ان کا صلہ نہیں ملا. دعائیں تو قبول ہوئی ہیں لیکن ان کا وہاں پہ تمہیں صلہ نہیں ملا. تو اب تمہیں یہاں پہ اس کا آخرت میں اس کا صلہ دیا جا رہا ہے. ناظرین اکرام، میں یہاں پہ آپ کو بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ دعا بندے کو کرتے رہنا چاہیے. خواہ ہماری دعاؤں کا صلہ ہمیں دنیا میں نہ بھی ملے، آخرت میں جب ہم جائیں گے نا تب بندہ یہ سوچے گا یا اللہ میری کوئی بھی دعا کا صلہ مجھے دنیا میں نہ ملتا، میں ساری زندگی دعائیں کرتا رہتا اور وہ ساری کی ساری دعائیں میری آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ لی جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بہت اچھے طریقے سے، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ سمجھا دیا کہ اگر دعاؤں کا صلہ ہمیں دنیا میں نہیں ملتا تو ہمیں اس کے لیے کچھ انتظار کرنا چاہیے، آخرت میں اس کا صلہ ہمیں ضرور ملے گا. حضرت اس بات کو بھی کلیئر کر دیجئے گا، سمجھا دیجئے گا کہ عبادت تو انسان کرتا ہے، عبادت کرے، وظائف کرے، اللہ کو راضی کرے، لیکن دعا نہ مانگے، اس کو کس طرح سے دیکھا گیا ہے؟ البندہ جو عبادت کرتا ہے، یہ بات واضح ہے کہ نماز جو ہے وہ نماز پڑھے بندہ یا کوئی بھی عبادت کرے، ہمیں ایک تو ہے کہ علیحدہ سے دعا مانگنی چاہیے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری اکثر عبادات ایسی ہیں کہ ان میں قدرتی طور پہ اللہ رب العزت نے نیچرلی تعلیمات ہی اس میں ایسی رکھی ہیں کہ وہ بندہ خود بخود وہ دعاؤں کے زمرے میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پوری دعا ہے. اور بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں، بلکہ نماز کے آغاز میں میں اپنی بات کو آگے جا کر بھی بتاؤں گا کہ سورہ فاتحہ بھی ہمیں دعاؤں کا طریقہ سکھاتی ہے. نماز کے آغاز میں بھی ہم جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو دعا ہی ہے. اور دعا اس لیے بھی بندے کو کرتے رہنا چاہیے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جب قرآن کریم میں ہمیں ہدایات ارشاد فرمائی ہیں کہ جو بندہ دعا کرتا ہے اس کو دعا اس لیے بھی کرنی. رابطہ منقطع ہوا ہے دعاؤں کے اوپر. بہت مفصل طریقے سے علامہ حسنین رضا ہمیں سمجھا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں. آج جو اب تک سب سے خاص بات ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی دعاؤں کو جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس میں جلدی مت کیجئے. یہ مت سوچئے کہ ہم نے یہ دعا کی لیکن ابھی تک ہمیں اس دعا کا کوئی صلہ نہیں ملا ہے. اور دوسری سب سے اہم بات جو ہم نے آج سیکھی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کی دعا کا صلہ اس دنیا میں نہیں ملتا تو اس دعا کا صلہ آپ کو لازمی طور پر آخرت میں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر، اس کا صلہ آپ کے لیے بچا کر ضرور رکھا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کو ابھی عطا نہیں کر رہا. یہ اس کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اس کی حکمت موجود ہوتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت نقصان ہوا ہے اگر ہمارا یہ کام نہیں ہوا ہے، لیکن ہمیں ضرور اللہ کی حکمت کے اوپر راضی ہونا چاہیے اور اللہ کی حکمت کے اوپر یہ سوچنا چاہیے کہ جو خدا نے مجھے دیا اس پر مجھے راضی ہونا چاہیے، جو نہیں دیا وہ بھی مجھے مل جائے گا. علامہ حسنین رضا ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، آپ دعا کی فضیلت کے اوپر بیان فرما رہے تھے اور سوال میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ عبادت کریں لیکن دعا نہ مانگیں، یہ کیسا ہے؟ جی، کوئی بندہ عبادت کرے اور دعا نہ مانگے تو واضح سی بات ہے کہ اس بندے نے اپنی عبادت پوری نہیں کی ہے. کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. اور سائنس نے بھی آج کے زمانے میں یہ بات واضح طور پہ پروو کر دی ہے کہ دعا، انسانی جسم وہ مغز کے بغیر نامکمل ہے. انسان کے جسم میں سے مغز نکال کے رکھ دیں گے، وہ انسان ناکارہ ہے، وہ ڈیڈ باڈی کی مانند ہے. تو گویا کہ ہم بھی جو عمل کر رہے ہیں اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو وہ ایک ڈیڈ باڈی کی مانند ہوگا. وہ ہمارا جسم زندہ سلامت جسم نہیں ہوگا، وہ زندہ عبادت نہیں ہوگی. تو جو عبادت ہی مردہ ہے، جو ہم نے دعا کے بغیر عبادت کی ہے، جب ہماری عبادت ہی مردہ ہے تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ قبول ہو جائے گی؟ تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ وہ دعا ہماری، وہ عبادت ہماری دعا کے بغیر قبول ہی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہماری عبادات میں بھی دعاؤں کو شامل کر دیا کہ اگر یہ بندہ علیحدہ سے دعا نہ بھی مانگے تو اس کی عبادت میں شامل ہوگی.
تو وہ خود بخود مانگ لی جائے گی۔ اس کی مثال میں دعا ضرور مانگتے ہیں، ہم دعا نہ مانگے تو ہماری نماز ہی نامکمل رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ کہیے گا کہ وسیلے سے دعا کرنے کے کس طرح سے ترغیب دی گئی ہے، اور اگر وسیلے سے دعا نہ کی جائے تو کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ جی، اس میں یہ بات یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بلکہ دنیا کا کوئی کام ہو تو وہ اکثر و بیشتر کسی نہ کسی ذریعے سے ہوتا ہے، کسی نہ کسی وسیلے سے ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم صحابہ کرام کے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بھی عادت تھی کہ وہ بھی دعا کرتے وقت آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام دعا کرتے وقت ضرور ضرور کسی نہ کسی کا وسیلہ شامل کیا کرتے تھے، پیارے آقا علیہ السلام کا وسیلہ شامل کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ابو البشر، ہم سب انسانوں کے جو باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے بھی جو دعا کی تھی وہ ان کی دعا تب تک قبول نہیں ہوئی تھی جب تک انہوں نے اپنی دعا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش نہیں کیا تھا۔ اب تب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا میں جلوہ فرما نہیں ہوئے تھے، اس جہان فانی میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا گیا۔ یہ بات ہمیں واضح کرتی ہے کہ دعاؤں میں وسیلہ دے کر دعا مانگنا یہ ہمارے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، اور جو انبیاء کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے تو ہماری دعائیں قبول کیوں نہ ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بھی اپنی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کے لیے جو دعا کی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے وسیلے سے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے وسیلے سے کی تھی۔ تو اس لیے ہمیں اسلامی تعلیمات میں یہ درس واضح طور پہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں وسیلہ ضرور رکھنا چاہیے، بزرگان دین کا وسیلہ ہونا چاہیے، اسلاف کا وسیلہ ہونا چاہیے، خصوصاً بالخصوص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ ہونا چاہیے، اچھے اعمال کا وسیلہ ہونا چاہیے، ہم نے جو اچھا عمل کیا اس کا وسیلہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ اللہ رب العزت کی طرف اگر آنا ہے، دعا کرنی ہے تو وسیلہ تلاش کرو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ مجھ سے جو مدد طلب کرنی ہے وہ نماز اور صبر کے ذریعے طلب کرو۔ یعنی ہم اللہ سے بھی جب مدد طلب کر رہے ہیں وہاں پہ بھی نماز کا اور صبر کا وسیلہ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال عمل جیسا بھی ہو، دعا ہے تو اس میں ہمیں وسیلہ ضرور رکھنا چاہیے، خواہ وہ کسی شخصیت کا وسیلہ رکھیں یا وہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ رکھیں، وسیلہ ضرور ہونا چاہیے، ضرور وسیلہ ہونا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بھی کہیے گا کہ دعا مانگی کیسے جائے کہ اس کو شرف قبولیت حاصل ہو؟ جی ہاں، یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے کہ دعا کیسے مانگی جائے کہ ہماری دعا شرف قبولیت حاصل کر لے۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلی جو سورہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ اس میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو طریقہ ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ پہلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی تعریفیں بیان کی جائیں۔ نارمل یہ دنیا کا بھی اصول ہے، اور یہ شاید اللہ رب العزت نے انسان کی نیچر میں رکھ دیا ہے کہ ہم کسی عام بندے سے بھی مانگتے ہیں تو پہلے اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی جب تعریفیں ہم بیان کرتے ہیں تو پھر ہم دعا کرتے ہیں، تو اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی یہی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم نے سوال کرنا ہے، دست دراز کرنا ہے سوال کے لیے، تو وہاں پہ بھی ہم نے یہی عرض کرنا ہے کہ پہلے ہم اللہ رب العزت کی تعریفیں کریں گے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہم جو بھی نیک کام کر کے آ رہے ہیں وہ خوبی وہ صرف ہمارے نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہے، رب جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
پھر آگے فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ سے گفتگو کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ تو ہو چکا ہے، مزید سوالات بھی میں آپ سے لوں گا، لیکن ابھی ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین بریک کے ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر گفتگو کا باقاعدہ سے آغاز کریں گے۔ علامہ حسنین رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں بہت مفصل طریقے سے دعا کے موضوع کے اوپر بتا رہے ہیں کہ دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے۔ علامہ صاحب، ابھی وقفے پر جانے سے پہلے آپ یہ بتا رہے تھے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے، یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، درود پاک پڑھا جائے اور اس کے بعد اپنی التجا پیش کی جائے۔ اس حوالے سے یہ بھی تعلیم فرما دیجیے گا کہ صوفیاء کرام نے کوئی خاص ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ کس طرح سے دعاؤں کو مانگنا چاہیے؟ جی ہاں، میں اسی حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سورہ فاتحہ میں دعا کا جو طریقہ بتا دیا ہے، پہلے وہ 4 جگہ پہ اللہ رب العزت کی اوصاف بیان کیے ہیں، پھر آخر میں آ کے انسان عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ آ کے انسان کہتا ہے اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سے آگے ایک جنرل دعا کروا دی کہ تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اس نے مانگنا کیسے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ یعنی پہلے 4 جگہ پہ انسان نے اللہ رب العزت کے اوصاف بیان کیے، پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اس کو بتایا کہ یہاں پہ آ کے دعا مانگو۔ اور دعا کا جو دوسرا اہم طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی دعاؤں کو درود شریف سے خالی نہ کیا جائے۔ دعا درود شریف کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ حتیٰ کہ ہم نماز کو دیکھ لیں، نماز میں بھی پہلے ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں اور پھر آخر میں السلام علیکم پڑھتے ہیں تاکہ دعا کے جو دعا ہے وہ درمیان میں چلے جائے، دعا کے ابتدا میں بھی اور دعا کی انتہا میں بھی درود شریف آ جائے، سلام آ جائے۔ اور اسی طرح یہاں پہ میں ایک تیسری جو بات ایڈ کرنا چاہوں گا وہ دعا کے لیے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں۔ ہمارے یہاں نا احباب سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہاتھ اٹھانا پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور آقا علیہ السلام سے جو منقول طریقے ہیں وہ 3 ہیں ہاتھ اٹھانے کے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے سینے کے برابر ہاتھ ہوں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھائے اور ہمارے کندھوں کے برابر ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ پورے بازو اوپر آسمان کی طرف کھول کے تو پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے۔ یہ 3 طریقے ہیں جو ہم دعا مانگتے ہیں نارمل حالات میں، تو وہ یہ 3 طریقے ہونے چاہیے۔ اور یہاں پہ صوفیہ کرام نے نا ہاتھ اٹھانے کیسے ہیں اس کا بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ دیکھیں نا، اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اس نے ہر پہلو میں ہماری تربیت کی ہے۔ بعض احباب نا ہاتھ کو جوڑ لیتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑنا نہیں ہے بلکہ ہتھیلیاں پھیلا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھنی ہے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھنی ہے اور اس طریقے سے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ تو وہ جو دعا ہے وہ دعا ضرور بضرور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور پھر وہ قبولیت کا درجہ پائے یا نہ پائے، میں یہ بات پہلے عرض کر رہا ہوں، اس دعا کا صلہ ملے یا نہ ملے، اس دعا کا ثمرہ ہمیں آخرت میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو میں اپنے ناظرین کو بار بار اس بات کی تلقین ضرور کروں گا کہ ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے، خواہ ہمیں دنیا میں اس کا ثمر ملتا نظر آئے یا نہ آئے، آخرت میں ہمارے لیے اس کی جزا اس قدر وسیع ہوگی کہ ہر بندہ یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ میں دنیا میں جتنی بھی دعائیں کرتا رہا ہوں میری ہر دعا قبول ہوتی اور صلہ مجھے کسی کا نہ ملتا دنیا میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، یہ بھی بیان کر دیجئے گا کہ ہم اپنے کسی بزرگ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے دعا کیجئے گا، ہماری بہتری کے لیے دعا کیجئے گا، اپنے ماں باپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے گا، کسی دوسرے کو دعا کے لیے کہنا کیسا ہے؟ ہاں، اس حوالے سے کنز العمال شریف کی نا جلد نمبر 2 میں ایک بڑی پیاری حدیث شریف ہے، میں وہ حدیث آپ کو سناؤں گا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے نا، جب تو اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے کہ ابھی ٹھہر جاؤ، نہ دو، پھر مانگنے دو، مجھے اس کی آواز بہت پسند ہے۔ یعنی ہم جب اپنے کسی بزرگ کو کہتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے کو کہتے ہیں، ہمارے والدین کی چونکہ نیکیاں ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، ان کی عمر چونکہ زیادہ ہے،
انہوں نے نیک کام بھی ہم سے زیادہ کیے ہیں، تو وہ جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ رب العزت کو ان کی آواز ہی بڑی پسند ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے بھی ٹھہر جاؤ، ان کو بار بار مجھ سے مانگ لینے دو، بار بار مجھ سے مانگ لینے دو، مجھے ان کی آواز بہت پسند ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اور بھی کئی روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ کہیں پہ بھی بندے کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے لیے بزرگوں نے دعا کر دی ہے، اب ہمیں دعا کرنے کی حاجت ختم ہوگی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے پہلے بات کی ہے، کہ اس بزرگ کی دعا کی وجہ سے چونکہ اللہ کو اس کی آواز بہت پسند ہے، اللہ رب العزت دینے میں تاخیر کر دے، وہ چیز اس کو مل کے رہنی ہے۔ تو ہمیں خود بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دعا نہ کر رہے ہوں، اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم دعاؤں سے آزاد ہیں۔ اگر ایسا کسی کی سوچ میں آ گیا کہ مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس بندے کی دعاؤں کو قبول ہونا تو دور کی بات ہے، یہ اس کے لیے الٹ ہو سکتا ہے، اس صحیح، کے بہت اوپر اس کا الٹا اثر ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ یہ سوچ لے کہ میں دعاؤں سے آزاد ہوں، مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کو دی ہوئی اپنی نعمتیں واپس چھین سکتا ہے، اس لیے دعائیں ضرور کرتے رہنا چاہیے اور دوسروں سے بھی دعا ضرور کروانی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بہت مفصل طریقے سے آپ نے بتایا کہ خود دعا جاری رکھنی چاہیے، دوسروں کو آپ دعا کا ضرور کہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خود میں دعا آپ کی کا بات دامن یہاں پہ بالکل نہ کاٹ رہا ہوں، چھوڑیں۔ جی میں جی یہاں پہ آپ کی بات ذرا کاٹ رہا ہوں، مجھے یاد آ گیا ہے کہ استخارہ ہم جب کرتے ہیں نا عام طور پہ، جی یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ فقط یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے استخارہ کر دے۔ قرآن کریم کے بعد احادیث کی سب سے صحیح کتاب جو ہے، بلکہ کائنات کی سب سے جو صحیح کتاب ہے، سب سے مستند جو کتاب ہے، صحیح بخاری ہے۔ اور صحیح بخاری میں پیارے آقا علیہ السلام نے استخارے کی دعا بتائی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں بندے سے استخارہ کر لو گے، کیونکہ استخارہ بھی ایک دعا ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنے اعمال میں، اپنے کاموں میں خیر کا پہلو طلب کرنا ہے۔ وہاں پہ پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں خود تلقین کی ہے، دعا بتا دی ہے کہ یہ دعا ہے، جاؤ خود مانگو۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں خود بھی دعائیں کرنی ہیں، اور اپنے بزرگوں سے بھی کہنا ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ دونوں پہلو ہونے چاہیے، اور میں نے آپ کی بات کاٹی اس لیے ہے کہ ہمیں استخارہ کرتے وقت دوسروں پہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک دعا ہے، خیر کا پہلو طلب کیا جاتا ہے اس میں، اور یہ بھی خود ہمیں کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں یہ دعا موجود ہے۔ اب آپ اپنا آگے سوال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اپنا ٹاپک آج کلوز کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ، علامہ حسنین رضا ہمارے ساتھ موجود تھے، مذہبی اسکالر ہیں، اور ہمیں بتا رہے تھے، سمجھا رہے کہ دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے۔ بڑی مفصل انہوں نے آج گفتگو کی ہے، اور جو چیز ہم نے آج سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرتے وقت جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اپنے رب کا ذکر کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور اس کے بعد اپنی التجا اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ ناظرین، وقفے کے دوران ہمیں نالائن عباس نے جوائن کیا ہے، وہ ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں گے، پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ میں درخواست کروں گا نالائن عباس سے کہ آپ کچھ اشعار ہمیں سنائیں اور ہمارے دلوں کو منور کریں۔ خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا، تمہارا نام لیا موسم بہار آیا،
خیزاں نصیب جہاں سے گزرو میرے لوگ ہاتھ چومتے ہیں جہاں سے گزروں میرے لوگ ہاتھ چومتے ہیں میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزار آیا خیزاں نصیب میں مفلسی کا وہیں پیرہن اتار آیا گیا فقیر تھا بن کر